बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में। एक तरफ अपोजिशन और एक तरफ हुकूमत, दोनों क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक खामोशी से एक और ख़बर जनरेट हो रही है, और वो ख़बर है शरीफ ख़ानदान के अंदर की ख़बर और शरीफ फैमिली के अंदर की ख़बर, जो वहाँ पे अखाड़ पिछाड़ हो रहा है। और अब मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में आपको बता दूं कि जो अंदर एक जंग चल रही थी कि कुर्सी सदारत पे कौन बैठेगा, ड्राइविंग सीट कौन संभालेगा, अब आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे आ रहे हैं। और अब जो मुस्लिम लीग नवाज़ के पॉलिटिकल गुरु थे, बाबे थे, वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। उनमें ख्वाजा आसिफ़ हैं, शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना तनवीर हुसैन, और उनके साथ साथ आपके लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक, ये आहिस्ता आहिस्ता अब खुलकर आना शुरू हो गए हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे आइंदा जो उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन जीतने की सूरत में वो शहबाज शरीफ ही होंगे। और इसके ये पहले तो मरियम सफ़दर साहिबा ने बात करने की कोशिश की कि अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ये हतमी फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे। सब ने फ़ैसले का इख्तियार नवाज़ शरीफ को दे दिया है। उसमें एजाज़ सादिक साहब को भी शामिल कीजिए, वो जहन से निकल गया। तो जो लंदन का विज़िट था एजाज़ सादिक साहब का, और नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकातें, और उनकी फिर बात हुई चौधरी बिरादरान से, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ़ की भी बात हुई थी चौधरी शुजात साहब से, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी, और कुछ और राब्ते भी हुए। और वो खामोशी से तजावीज़ लेके और अखबारात में ये तासुर देने की कोशिश की कि नवाज़ शरीफ साहब ने कड़ी शराइत आयद करती हैं, और उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, आप करें कोशिश और आगे लेके बढ़ें। लेकिन फिर बात एक आई कि अगर मरियम सफ़दर साहबा जो हैं उनकी अपीलें मंजूर हो जाती हैं और उनकी सज़ाएँ ख़त्म होती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर क्या तब्दीली आएगी, उसकी भी वजाहत मांगी गई। उस पर भी क्लैरिटी के साथ बात की गई कि मरियम नवाज़ अगर अहल हो भी जाएं इंतखाबात से पहले, और इसके बावजूद शहबाज शरीफ ही पार्टी सदर होंगे और वही पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे, और पार्टी जीतने सूरत में वही वज़ीर आज़म होंगे। ये बात भी आ गई। और उसके बाद एक और बात आई, और वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की तरफ से आई कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए बेहतर है अब वो वहाँ लंदन में रहें, अपना इलाज करवाएं, इधर ना आएँ। इसका मतलब था कि मियाँ साहब को भी अब पैगाम पब्लिकली ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी नई पॉलिसी ये है। अब मसला ये है कि मरियम सफ़दर साहबा को इसका अंदाज़ा हो चुका है, इसके बावजूद कि वो कह रही हैं कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया है। अब वो पैरेलल एक काम कर रही हैं, पैरेलल एक काम ये कर रही हैं कि आपको मालूम है कि मरियम सफ़दर साहबा जो कि सियासी वारिस हैं मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ साहब की, वो भी डिस्क्वालीफाई हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली जो है वो पॉलिटिक्स से बाहर होती जा रही है। और अगर एक और इलेक्शन हो गया और नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली और मरियम सफ़दर साहबा एक और इलेक्शन में बाहर हो गए, 5 साल फिर किसने देखे, 5 साल के लिए अगर वो बाहर होते हैं इंतखाबी सियासत से, पार्लिमानी सियासत से, तो ताकत आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद शिफ्ट हो जाएगी शहबाज शरीफ फैमिली की तरफ। ये बड़ी ग्राउंड रियलिटी है, और इस ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ़ है। लिहाजा अब एक नई बहस भी शुरू हो चुकी है। उसकी रीज़न है कि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म है तो फिर वज़ीर आला कौन होगा, तो लामहला हमज़ा शहबाज होंगे, क्योंकि वही मौजूद तरीन है। और एक बात बता दूं कि नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली में हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, या गैर मुल्की शहरियत है, या दोहरी शहरियत है कह सकते हैं हम। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में भी नहीं है, और वो आना भी नहीं चाह रहे, वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि अगेन कोई ना कोई मुकदमा, किसी ना किसी केस का सामना हो सकता है। इसहाक डार साहब भी इसी तरीके से नहीं आ रहे। तो अब मरियम सफ़दर साहबा अब पैरेलल क्या कर रही हैं कि मेरे हिस्से में क्या आएगा। अब वो तैयारी शुरू उन्होंने कर दी है, बल्कि तैयारी शुरू नहीं कर दी, लॉन्चिंग हो गई है जुनैद सफ़दर की। और जुनैद सफ़दर को अब वो
باقاعدہ طور پہ میدان میں لے آئی ہیں اور ان کو متعارف کروایا جا رہا ہے، ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ سفر کا آغاز لانچنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ اپنی تاریخ بھگتنے گئے۔ یہ بالکل وہی سٹائل ہے جو مریم صفدر صاحبہ کا کہہ رہا ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تو انہی کی وجہ سے بچپن میں ہی بلاول کے ساتھ، بختاور کے ساتھ، آصفہ کے ساتھ، یہ تو بچپن میں ہی سب کچھ ہو چکا ہے کہ جب آصف زرداری صاحب سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو یہ تینوں بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی 2 سال کا، کوئی 1.5 سال کا، کوئی 3 سال کا، 5 سال کا، اس ایج کے بچے تھے، تو یہ بچے ساتھ ہوتے تھے۔ اور وہ تصویر کافی اپیلنگ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے شیرخوار اور انتہائی چھوٹے بچوں کے ساتھ، یعنی کہ بلاول، بختاور، ان کے ساتھ انگلی ان کی پکڑی ہوئی ہے، ان کو لے کے جا رہی تھیں، ملاقات کرتی ہوتی تھیں جیل میں۔ تو وہی کم و بیش اسی طرح کا انداز ہے، لیکن وہ میچ نہیں کرتا۔ جنید صفدر صاحب ماشاءاللہ سے بڑے ہیں، تو یہ لانچنگ ہو چکی ہے۔ اور یہ لانچنگ اس لیے کی گئی ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے نہ بنے تو پنجاب میں جو سی ایم شپ ہے وہ کس کی ہوگی۔ اب مریم صفدر صاحبہ نے اپنے بیٹے کو لے کے آئی ہیں میدان میں اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر وزارت عظمیٰ نہ صحیح، وزارت اعلیٰ تو ملنی چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب اس پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پارٹی ان کے ہاتھ سے، یا پارٹی کے میجورٹی پارٹی کے لوگ جو ہیں پارلیمان کے اندر جو بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اور اس کی ریزن ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ پہ آتی ہیں تو ان کے ساتھ صرف 2 یا 3 بندے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں پرویز رشید صاحب، دوسری ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، اور اگر تیسرا کوئی نظر آتا ہے تو مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں، مشاہد اللہ خان کے، مرحوم کے سینیٹر عفنان، وہ ہوتے ہیں۔ سینئر لیڈرز جو ہیں، جو خواجہ آصف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہیں، ایاز صادق ہیں، رانا تنویر ہیں، اس لیول کے خرم دستگیر ہیں، اس لیول کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز تگڑے جو لوگ ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک پالیٹکس چل رہی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جنید صفدر صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ اب مریم صفدر صاحبہ کا مکمل طور پہ جو فوکس ہے وہ ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ لی جائے، میں نہیں تو میرا بیٹا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ پاور شیئرنگ فارمولہ اب نیا کوئی آنے لگا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر، مسلم شریف فیملی کے اندر۔ تو پہلے بھی یہ مسئلہ ہوا تھا، تو پہلے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دے دیا گیا تھا، لیکن وہ گو ہیڈ جو ہے آج تک عمل پذیر نہیں ہو سکا تھا۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ طیب اردوان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور مہاتیر محمد کو بھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں اس وقت معیشت وہاں کی، اس پہ بہت بڑا حملہ ہوا، وہاں پہ لیرے پہ بہت بڑا حملہ ہوا، جو کہ مقامی کرنسی ہے۔ ترکی کی جو کرنسی ہے پاکستان میں روپیہ ہے، تو ترکی کا لیرہ ہوتا ہے، جی لیرے کو کہتے ہیں، پاکستانی روپے جیسے ہے وہاں پہ لیرہ ہے، بنگلہ دیش میں ٹکا ہے، انڈیا میں بھی روپیہ ہے، امریکی ڈالر ہے، برطانوی پاؤنڈ ہے، اس طریقے سے۔ تو لیرہ جو ہے، ترکی کرنسی لیرہ، اس کی قدر مسلسل کم ہو رہی تھی، اور ایک وقت تھا، یعنی کہ اس سال کے آغاز میں جنوری فروری تک لیرہ تھا 7.4 لیرہ کا $1 تھا، $1 کے بدلے میں آپ کو تقریباً 7.5 لیرہ ملتے تھے، یہ ریٹ تھا۔ جبکہ اب آج سے 2 دن پہلے لیرہ جو ہے اس کی قدر اتنی کم ہوئی کہ 17-18 تک چلا گیا، یعنی کہ $1 کے 17-18 لیرے ہو گئے، اس قدر بے قدری ہو گئی۔ جب یہ ہوا تو اب صورتحال سنبھلی ہے۔ طیب اردوان نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا، عالمی مالیاتی اداروں سے بھی، اور اپنے اندر جو بیٹھے ٹیکنوکریٹس ہیں ان سے بھی۔ انہوں نے کہا نہ ہی میں نے شرح سود بڑھانی ہے، اور نہ ہی یہ جو مصنوعی طور پہ ایک غیر معقول حملہ ہوا ہے ترکی کی اکانومی پہ، اس کے آگے میں نے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ اور وہاں کے جو پولیٹیکل پنڈت ایک ہوتے ہیں
معیشت کے پنڈت، اکنامک پنڈت جو ہیں، معاشی گرو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مان لیا جائے۔ لیکن طیب اردوان نے 2-3 اقدامات کیے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر لیرہ جو ہے وہ 30% اس کو مستحکم کر دیا اور ڈالر کو بے قدرہ کر دیا لیرے کے مقابلے میں۔ جو 18 لیرے کا $1 تھا، اب وہ آ گیا ہے 12 لیرے کا $1۔ اس قدر 6 لیرہ یکدم واپس ہوا ہے، 6 لیرہ یکدم واپس ہوا ہے، 30% جو ہے۔ اور اس ڈرامائی تبدیلی کو پوری دنیا حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے، کیونکہ جو ادھر کے معاشی ماہرین ہیں وہ بھی حیران نظر آ رہے ہیں کہ آخر یہ کیسا جادو کر دیا کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے اور یہ کچھ اور ہو گیا، کیونکہ وہاں کے بڑے بڑے صنعت کار جو ہیں وہ بھی طیب اردوان کو ڈرا رہے تھے کہ جو کہا جا رہا ہے بس وہ مان لیں اور شرح سود میں اضافہ کریں۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی سوورنٹی جو ہے وہ ہم دے دیں گے اغیار کے ہاتھ میں، اور اگر آج بلیک میل ہوئے تو ہم آئندہ بھی بلیک میل ہوتے رہیں گے، اور اس کی وجہ ایک سیاسی ہے، حقیقی وجہ اس کی نہیں ہے۔ یہ طیب اردوان کا خیال تھا۔ تو ترک رہنما نے پیر کو بینکوں میں لیرہ کے کچھ ذخائر کی قدر کا ڈالر کے ساتھ موازنہ کر کے مارکیٹوں اور اپنے سیاسی مخالفین کو پریشان کر دیا، اور وہ حیران رہ گئے۔ جو ماہرین ہیں وہاں کے اقتصادیات اور بہت سے ترک ابھی تک وہ کہتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زر مبادلہ کا یہ نیا طریقہ کار کیسے کام کرے گا، یا حکومت اس کی ادائیگی کے لیے رقم کہاں سے لائے گی۔ میں نے پاکستانی حکام سے بھی بات کی اور میں نے کہا کہ اگر طیب اردوان یہ کام کر سکتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر 18 سے 12 پہ لے آئے ہیں لیرے کی قدر جو ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ابھی تک وہ ماڈل ہم نے منگوایا ہے اور اس ماڈل کو ہم سٹڈی کریں گے، اور یہ واقعتاً ہمارے لیے بھی ایک خبر ہے کہ انہوں نے ایک دن کے اندر اندر اتنا بڑا جو ہے وہ بیک ریورس گیئر لگا ہے کہ سارے کے سارے، کیونکہ لوگ وہاں پہ لیرہ بے قدرہ ہو گیا تھا، جیسے پاکستان میں روپیہ بے قدرہ ہوا ہے، وہاں پہ لیرہ بے قدرہ ہو گیا تھا، اور لوگ بینکوں سے لیرے نکلوا کے ڈالر خرید رہے تھے، اور ڈالر پہ بھی پابندی لگانی پڑی۔ تو طیب اردوان نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، کوئی پابندی نہیں۔ ڈالر کی ایون بیرون ملک لے جانے پہ بھی انہوں نے پابندی نہیں لگائی، انہوں نے کہا آئے جائے یہ فری رہے گا۔ لیکن یہ کام انہوں نے کیا، اور لیرہ کی جو گہرے اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ 1 نومبر سے پیر کی سپہر تک ڈالر کے مقابلے میں 45% گنوا چکا تھا، یعنی کہ 45% بے قدری ہو چکی تھی لیرے کی 1 نومبر سے یہ گزشتہ منڈے تک، اور آج ہے بدھ کا دن، تو 2 دن پہلے کی بات ہے یہ، جب کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس ہوا اور سرکاری ٹی وی پر انہوں نے نئی اقتصادی تجاویز کا اعلان کیا طیب اردوان نے، تو اس ایک اعلان سے ہی لیرہ جو ہے وہ 10% نیچے ٹریڈ کر رہا تھا، اور ترک صدر کے خطاب کے بعد چند گھنٹے بعد لیرہ اسی دن 20% زائد پر ٹریڈ کرنا شروع ہو گیا، 20%۔ اور گلوبل ایسٹ مینجمنٹ کے ماہر معیشت ہیں ٹیموتھی ایش نے ترک نام ہے، غلط ہو سکتا ہے پروننسیشن جو ہے تلفظ، اپنے صارفین کے نام پیغام میں کہا کہ اردوان انتظامیہ نے ثابت کر دیا کہ انہیں زر مبادلہ کی شرح کا خیال ہے، اور انہوں نے سرمایہ کو کنٹرول کرنے سے گریز کیا، جبکہ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ شرح سود پر نہیں بلکہ مارکیٹوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے متبادل طریقے استعمال کیے، متبادل ذرائع استعمال کیے، اور روایتی طریقہ اختیار نہیں کیا طیب اردوان نے۔ اور اردوان نے یہ کہا کہ بلند شرح سود جو ہے اس سے مہنگائی کا باعث بنتی ہے، لہٰذا وہ کام نہیں کریں گے، اور نہ ہی انہوں نے مرکزی بینک پر کوئی دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی پالیسی ریٹ کو قیمت میں اضافے کی سالانہ شرح سے بہت نیچے لے جائے، یہاں کہ یہ شرح جو ہے 21% پر ہے اور تیزی سے اب بڑھ رہی ہے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں ترک شہری جنہوں نے بینکوں میں
لیرا رکھے ہوئے ہیں وہ ہر ماہ اپنی رقم تھوڑی تھوڑی گنواتے رہیں گے، یعنی کہ گنوا رہے تھے، لیکن اب وہ سٹیبلٹی آئے گی۔ ابھی بھی جو وہاں کے معیشت کے دیگر جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ابھی بھی اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں، یہ طیب اردوان نے صحیح نہیں کیا، ترکی کا بینکاری نظام مفلوج ہو سکتا ہے، اور اس پالیسی کو جو سابق ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، جو ایک ٹیکنوکریٹس ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ یہی ہے کہ صرف ایک اعلان سے 24 گھنٹے کے اندر اندر نہیں بلکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یکدم پلٹا کھایا ہے، اور جادوئی انداز سے واپس لیرا مستحکم ہوا ہے اور ڈالر بے قدرہ ہوا ہے۔ اور اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی بحث چل رہی ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی ماہرین معیشت وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ زر مبادلہ کی شرح میں 40% اضافہ ہوتا ہے اور شرح سود میں 14%، تو کہتے ہیں 26% پوائنٹس پر بطور معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ یہ ایک اس پالیسی کا حصہ ہے، اور افراط زر کی توقعات کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ ترک لیرا کے اثاثوں کو محفوظ تصور کر سکیں لوگ۔ تو ترک کے سابق وزیر خزانہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیپازٹ کی گارنٹی کا طریقہ عوام کے بوجھ میں اضافہ کرے گا، تو وہاں پہ یہ بحث چل رہی ہے، لیکن ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی یہ بری پالیسی ہے، اور اس اسکیم کا ممکنہ طور پر مقصد اس بحرانی صورتحال میں وقت لینا اور بینکنگ کے شعبے کو تباہی سے بچانا ہے، لیکن اس میں مہنگائی سے نمٹنے کے لیے مدد نہیں ملے گی۔ بہرحال طیب اردوان نے ایسی تمام جو کیا کہنا چاہیے تجاویز اور مشورے انہوں نے مسترد کیے اور اپنا ماڈل لے کے آئے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ماضی میں بھی اس کرائسس سے نکل چکے ہیں اور ترکی کی معیشت کو سنبھالا دے چکے ہیں، اور آئندہ بھی وہ ایسے ہی کام کریں گے، اور یہی کام مہاتیر محمد کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک 1997 میں 1997 میں جب وہاں پہ معاشی کرائسس آیا تھا تو انہوں نے بھی IMF کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا، ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے بھی غیر روایتی طریقہ اختیار کیا تھا، اور انہوں نے IMF اور عالمی مالیاتی اداروں سے ڈالر لینے کے بجائے انہوں نے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا اور اپنے ملک میں کارخانوں کو فروغ دیا، صنعتوں کو فروغ دیا، اور لوکلی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھائی، گروتھ کو بڑھایا، اور اس کے بعد پھر وہ مستقل بنیادوں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے سچویشن جی۔ اگر پاکستان بھی اللہ کرے کہ پاکستان کی قیادت بھی کچھ اسی طریقے سے آؤٹ آف دا باکس سوچے روایتی طریقوں کے بجائے، تو ہم بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہمارے جو ایلیٹس کا اور خاص طور پہ حکمران طبقے کا، وہ کوئی بھی حکمران جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، جو اسٹیٹ مشینری کا حصہ ہے، جو ٹیکس پیئر پہ پلتا ہے، ان کو اپنی طرز زندگی جو ہے بود و باش اس کو بدلنا ہوگا، اور سادگی لانا ہوگی، اپنے اخراجات کم کرنا ہوں گے جو غیر ضروری قسم کے ہیں، اور تھوڑی سی تنگی برداشت کرنی پڑے گی، تب بھی ہم ان دا لانگ رن پرماننٹ مستقل بنیادوں پہ ہم اپنی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں۔ یہ جو قرض لینے اور دینے والی پالیسی ہے یہ کبھی بھی آج تک کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔